अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का वीलॉग शायद मुझे कोई इस वक्त हो गए हैं, मैंने 450-500 के करीब खान साहब की गिरफ़्तारी के रोज़ और मेरे वीलॉग्स की तादाद तकरीबन मिलती जुलती होगी, क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी से कुछ रोज़ कबल ही उनका मुझे हुक्म हुआ था और फिर उसके बाद से मैंने बाकायदगी से वीलॉग्स करने शुरू कर दिए थे। सेम मुद्दत हो चुकी है, लेकिन मुझे किसी वीलॉग को बनाते हुए, और यकीन करें इन वीलॉग्स के दौरान मेरा जो भाई भी उठाया गया, घर के ऊपर भी जुल्म हुआ और भी ज़्यादतियाँ होती रही ज़ाती सतह पर, लेकिन जितना दुख कल कल के रोज़ से लेकर आज तक है और जितने दुख के साथ ये वीलॉग बना रहा हूँ, शायद ही कोई और वीलॉग इतने दुख से बना हो। क्योंकि ये जो आज के वीलॉग का टॉपिक है, ये दरअसल एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं द ग्रेटेस्ट ट्रेचरी कह लीजिए, सबसे बड़ी बेवफाई कह लीजिए, जो हमने किसी और के साथ नहीं अपने आप के साथ की है। मैंने कल इसके बात के ऊपर ट्वीट भी की और मेरी ये दुआ थी और ख्वाहिश है दिल में आज भी, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम लोग इतने फॉल्स गॉड्स के आदी हो चुके हैं कि अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम गलत सोचते हों और असल बात कुछ और हो। मेरी आज भी उम्मीद है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कायदीन, जिसमें से बैरिस्टर गौहर बिलखसूस, क्योंकि वो सदर हैं इस वक्त, चेयरमैन हैं जमात के, और उन्होंने जो कल ट्वीट किया है और वो जो पूरा सिलसिला है जिसके ऊपर मैं कुछ बात करूँगा, काश वो उन्होंने हब्से बेजा में और किसी ज़ोर और दबाव के तहत की हो, क्योंकि अगर उन्होंने ख़ुद ये समझते बूझते की है तो फिर एक इंतहाई काबिल अफसोस बात है। 15 तारीख की एहतजाज की कॉल फिर से दी गई थी, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात को इस वक्त तकरीबन 12 रोज़ हो चुके हैं। 12 से आज 13वां रोज़ है शायद, और इमरान खान से बाहर का कोई शख्स अभी तक नहीं मिला, बशमूल उनकी जमात के, उनके ख़ानदान के मेंबर्स के और उनके वकला के। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई इस किस्म की दास्तान मिलेगी या कोई इस किस्म का किस्सा मिलेगा जहाँ पे एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के साथ ये सलूक रवा रखा गया हो। और ये सलूक रवा रखने की एक बड़ी वाज़े हिकमत अमली थी इस्टेब्लिशमेंट की, और वो हमें अब खुल कर सामने आ चुकी है। दरअसल वो इमरान खान की कम्युनिकेशन अपने वर्कर से और पाकिस्तान की आवाम से तोड़ना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ये चाह रहे थे कि वो कुछ चीज़ों को मैनेज करें अपने तौर के ऊपर, जिसमें उनके रास्ते की वाहिद रुकावट शायद इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम थी। उसके लिए एक मंसूबा बनाया गया, और उस मंसूबे में ये ज़रूरी था कि पहले इमरान खान का राब्ता अपनी आवाम के साथ तोड़ दो, उसका पैगाम आवाम तक, पार्टी वर्कर तक ना पहुँचे, और बाकी के जो मामलात हैं वो हम उनको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ शायद कमज़ोर लोग मौजूद हैं। इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहली जो आखिरी पैगाम के तहत जो कॉल थी डी चौक की, उसको भी बड़ी कमाल खूबसूरती से, लेकिन एक इंतहाई क्वेश्चनेबल मैनर में स्कटल किया गया। वर्कर पहुंचा, पिंडी और इस्लामाबाद का वर्कर ज़्यादा पहुंचा, और पेशावर से आने वाले जुलूस से पहले वो मैदान में मौजूद थे और अपने पेशावर से आने वाले बहन भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। फिर हुआ कुछ यूँ कि वहाँ से हमारे जनाब चीफ़ मिनिस्टर साहब एक जादुई अंदाज में कटी पहाड़ी से नमूदार हुए चाइना चौक में, और फिर चाइना चौक से दोबारा वो नमूदार हुए केपी हाउस में, और फिर केपी हाउस से वो गायब हो गए, जिसको हम अक्सर कहते हैं पर्दा कर गए। और फिर 24 घंटे हम इस बात में मुब्तला रहे कि शायद हमारा चीफ़ मिनिस्टर अगवा हो गया, और अब हमें उसकी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने देनी पड़ेगी। अभी ये सारी चीज़ें बन ही रही थी, तो फिर चीफ़ मिनिस्टर साहब केपी असम्बली में नमूदार हुए और उन्होंने एक नाकाबिले यकीन दास्तान सुनाई, जिस पे यकीन तो किसी ने नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना, वो लोटा तो मेरे पास लोटा, यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की। उसकी माने शायद लोगों ने कबूल कर लिया, नहीं कबूल किया, लेकिन कुछ ख़ास बात ना हो सकी। लेकिन इस तमाम चीज़ के अंदर वो जो एक मूवमेंट बन गई, जो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती थी, वो ख़त्म हो गई, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। वर्कर्स का बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दबाव था कि हमने दोबारा निकलना है, क्योंकि हमें इमरान खान का हुक्म था कि हमने दोबारा निकलना है।
ایک سوچ یہ تھی کہ سمٹ کی وجہ سے جو 4 دن ہیں وہ ہمیں اسلام آباد ڈی چوک کا رخ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر دوسری سوچ یہ تھی کہ سمٹ ہی کی تو آڑ میں وہ اصل میں اپنا اصل منصوبہ کامیاب کرانا چاہتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے آئین کی حیت بدلنا اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو تحت کرنا تھا۔ اس کے اوپر کافی زیادہ بات چیت ہوئی، لیکن پھر ایک بڑی تعداد، جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ لوگ چیز چاہتے ہیں وہی ہوتی ہے، اور بڑی تعداد نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ڈی چوک کا رخ کرنا ہے۔ وہاں پر بھی تاریخ 12-13 کی بھی رکھی جا سکتی تھی، لیکن 15 کی تاریخ رکھی گئی کہ 15 کو جائیں گے، پہلے سب ایگری کر گئے، اور پھر 15 کی تاریخ سے ایک روز قبل یا اس کی صبح ہی وہ تحریک کو اور اس مارچ کو کینسل کر دیا گیا پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کی جانب سے، جس میں پیغام جو دیا گیا وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے دیا گیا، جو چیئرمین ہیں پارٹی کے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلے روز یعنی کہ 15 تاریخ کو عمران خان کے معالج ان کو ملیں گے، اور اسی وعدے کی تئیں ڈاکٹر عاصم شوکت خانم سے، جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جب نواز شریف قید میں تھے تو ڈاکٹر عدنان ہمیشہ ان کو ملتے تھے، اور ڈاکٹر عدنان سے ملے بغیر کوئی بھی ڈاکٹر، ایون جب ان کو میڈیکل بورڈ ملتا تھا تو اس میں ڈاکٹر عدنان ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب نواز شریف کو باہر لے جانے کے لیے وہ ایک بڑی کمیٹی بنائی گئی جس میں سندھ سے بھی ڈاکٹر ڈالے گئے، اس کمیٹی کا بھی باقاعدہ رکن بنایا گیا ڈاکٹر عدنان کو۔ لیکن یہاں پہ ڈاکٹر عاصم جب اڈیالہ پہنچے تو انہیں 4-5 گھنٹے باہر ذلیل کر کے واپس بھجوا دیا گیا، اور ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہونے دی۔ مقصد کیا تھا؟ کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن باہر نہ پہنچ سکے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بتلایا کہ عمران خان صاحب سے پمس کے ڈاکٹر کی ملاقات ہو گئی ہے، اور وہ ان کی صحت ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو انفیکشن ہے لیکن اس کے لیے ان کو دوائی دے دی گئی ہے، اینڈ دیٹ از اٹ۔ یہ اتنی بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تھی، میں نے کبھی کسی پارٹی کے بندے کے اوپر بات نہیں کہی، میرے اوپر بھی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کچھ لوگ پارٹی کے اندر سے بڑے، انہوں نے انٹرویوز بھی دیے اپنے من پسند چینلز کے اوپر، میں نے کبھی کسی کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پارٹی کے کسی آدمی کو میں نے کبھی اپنی ذاتی زندگی کے اوپر حملے کے اوپر کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں ڈسپلن کا قائل ہوں، اور میرا یہ خیال تھا کہ میرا کوئی بھی جواب دینا اور اس طرح کی بات کرنا شاید عمران خان کے حق میں نہیں ہے، جس سے پارٹی میں کوئی نفاق نظر آئے گا۔ آج میں ایک آزاد شہری ہوں، میں کسی نہ سیاسی کمیٹی کا رکن ہوں، نہ کور کمیٹی کا رکن ہوں، نہ ہی میرے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ ہے، تو شاید میرے پاس تھوڑی سی آزادی زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، سہولت یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی دسترس سے بڑا دور ہوں جنہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، حتیٰ کہ مجھ پہ جانی ذاتی اور جانی حملے بھی کیے برطانیہ کے اندر، لیکن ان کی دسترس سے اللہ کے فضل سے دور ہوں، تو شاید وہ آزادی بھی ہے کہ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ تو مجھے آج یہ بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ ایک انتہائی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تھی، جس میں ایک انتہائی پڑھا لکھا اور شریف النفس انسان، بیرسٹر گوہر ایک شریف النفس انسان ہے اگر میں ان کو بیان کروں، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا، جس نے کور دیا اسٹیبلشمنٹ کو، ویلیڈیٹ کیا عمران خان کی سولیٹری کنفائنمنٹ کو، ویلیڈیٹ کیا عمران خان کو انکمونیکاڈو کرنے کو، اور ویلیڈیٹ کیا کہ جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوتی عمران خان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا افسوس کا مقام تھا، اس کے اوپر میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کی اور بڑی کھل کر وہ ٹویٹ کی۔ اب مسئلہ دوسرا یہ درپیش ہے کہ ایک طرف تو عمران خان کا کسی سے، اپنی پارٹی کے رکن سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، اپنے لیڈرشپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور عمران خان کے آخری حکم کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تحریک چلانی تھی اس آئینی ترمیم کے خلاف۔ پھر عمران خان سے رابطے اور کسی بھی قسم کی گفتگو کے بغیر اب ہو یہ رہا ہے آن گراؤنڈ کہ پچھلے 12 دن سے تحریک کو سکٹل کر ایک طرف کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رکن، جس میں ہمارے جو چیئرمین شامل ہیں، دیگر لوگ شامل ہیں، وہ تواتر کے ساتھ اس غیر آئینی امینڈمنٹ کے نام کے اوپر بنی ایک آئینی جو کمیٹی ہے، جو دراصل بنی تھی ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان سے فلور کراسنگ کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے، جو بھی ہے،
اس کے اوپر کمیٹی بنی اور وہ کمیٹی سم ہاؤ وہ جو سٹنگ تھی وہ بدل گئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بل کے اوپر ڈسکشن کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف وداؤٹ کنسلٹنگ دیئر بانی اور اپنے لیڈر کو کنسلٹ کیے بغیر اس کمیٹی کے اندر جا کے باقاعدہ گفت و شنید کرنا شروع ہو گئے اور بیٹھنا شروع ہو گئے، اور کسی ایک شخص نے بھی اس کسی بھی سٹیج کے اوپر چاہے وہ کمیٹی کے اندر ہو یا کمیٹی کے باہر ہو یہ لفظ تک ادا نہیں کیا کہ جناب والا ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہم سے رابطے میں نہیں ہے، تو ہم اپنے لیڈر سے رابطہ کیے بغیر آپ کی کمیٹی میں شریک نہیں ہو سکتے، برائے کرم آپ ہم سے ہمیں اجازت دیں، ہمیں حکومت ہے، حکومت ہمیں ملنے دے تو پھر ہم کمیٹی میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی، ایک موقع تھا جہاں پہ آپ لیڈرشپ سے مل سکتے تھے، لیکن شاید آپ خود بھی نہیں ملنا چاہتے تھے، آپ جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں سینئر لیڈرشپ، ان کو کیسے ڈرایا دھمکایا گیا کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کے جب آپ کو دھرنے کا حکم ملا اس کے اوپر انہوں نے ایک 7 رکنی ایپیکس کمیٹی بھی بنائی کہ یہ کمیٹی جو ہے اگر نیگوسیشنز ہوتی ہیں جب آپ دھرنا کر رہے ہیں تو یہ کمیٹی جو ہے وہ ان سے روابط رکھے گی اور بات چیت کرے گی، لیکن اس کمیٹی کے 2 اہم رکن کو اراکین کو جو شاید زیادہ ہارڈ لائنر تھے، اعظم سواتی اور انتظار پنجوتا، ان کو اٹھا لیا گیا۔ انتظار پنجوتا کو تو غائب کر دیا گیا اور اعظم سواتی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جو باقی 5 اراکین بچے تھے جن میں شاید اگر میں نام غلط نہ لے رہا ہوں تو بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں اور سلمان اکرم راجہ ہیں اور شاید ایک علی امین گنڈا پور ہوں گے، ان اراکین کو پھر ظاہری بات ہے مینج کر لیا گیا یا ڈرا دھمکا دیا گیا، تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے کوئی فیصلے نہیں لے رہے جن کی ویلیڈیشن عمران خان کی طرف سے ہو، تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن اب جو اصل یہ پوری ایکسرسائز تھی کہ عمران خان کو 2 ہفتے کے لیے 3 ہفتے کے لیے غائب کر دیا جائے، اور جس دوران اس کے اوپر ایک اور سختی کی جا رہی ہے، اس کی صحت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ایک بڑا جعلی قسم کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لا کے ہمیں دکھایا جا رہا ہے اور وہ بیرسٹر گوہر سے ٹویٹ کروایا جا رہا ہے، اور وہ جو اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کی جو وقت ہے وہ شاید اس کاغذ کی بھی نہیں ہے جس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو اس وقت پاکستان سے باہر موجود ڈاکٹروں نے اس کی اچی بچی کر دی ہے اور وہ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی طور یہ ایک پروفیشنل میڈیکل رپورٹ نہیں ہے کہ عمران، وہ ایک آدھے صفحے کی وہ جعلی رپورٹ ہے جو اکثر لوگ اپنے دفتر سے چھٹی لینے کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں سرکاری اسپتال سے، اور یہاں تو ہمارے پاس ماضی کا ریکارڈ موجود ہے کہ پورے ایک سرکاری میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کے اوپر اتنی بڑی جعل سازی کی تھی، جنرل باجوہ اور شاہد فیض کے ایما کے اوپر۔ تو خیر یہ جو اصل بات وہی تھی کہ جو پلان کی طرف آ رہا ہوں کہ اصل پلان یہ ہے کہ انہوں نے یہ بل پاس کرانا ہے، اور پھر وہ جو پورا ایک کھیل چل رہا تھا کہ جی مولانا نے بڑا سٹینڈ لے لیا، مولانا نے یہ کر دیا، مولانا نے وہ کر دیا، اور پھر مولانا کی جب امینڈمنٹ کی وہ ڈرافٹ سامنے آیا اور اس کے اندر جو سیکشن 24 تھا، جو اصل جو چیز تھی، جو اصل مقصد تھا اس پوری ایکسرسائز کا، وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر کل یہ ہوا، کل کے روز وہ کہتے ہیں نا کمال حسن اتفاق سے اتفاق ہو گیا بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے مابین ایک متفقہ مسودے کے اوپر۔ ابھی تک انہوں نے وہ مسودہ جو ہے، متفقہ مسودہ جو ہے، جو کل تک ایک گشتی مسودہ بنا ہوا تھا کیونکہ کبھی وہ پنڈی، کبھی لاہور، کبھی پشاور اور کبھی کراچی کا رخ کرتا تھا، وہ مسودہ اب کون سا ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کیا گیا، اور انہوں نے آج نواز شریف سے ملاقات کرنی ہے، اور نواز شریف سے ملاقات کے بعد وہ شاید پبلک کیا جائے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ کل تک پبلک نہیں کیا جائے گا مسودہ، کل کیبنٹ کا اجلاس ہوگا۔ کل کے روز بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے سیکوینس تیار کیا ہوا ہے۔ کل کے روز سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن ایشو کروایا جائے گا ان ایم این ایز کا ریزرو سیٹس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلے کے مطابق ریزرو سیٹس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وہ تمام سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو دے دی جائیں گی، اور ان ریزرو سیٹس کے اوپر جو اسپیکر اسمبلی ایاز صادق ہیں وہ فوری طور پر ان کا حلف بھی لے لیں گے، پھر وہ ووٹ دینے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 بجے شاید سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے اور 4 بجے نیشنل اسمبلی کا۔
تو 2 بجے شاید کیبنٹ کا اجلاس ہو جائے گا، اور کیبنٹ کے اجلاس میں بس آدھے گھنٹے میں وہ بغیر کسی کو دکھائے مسودہ پاس کر دیا جائے گا، 2-4 تقریریں کی جائیں گی، پورا ٹی وی چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو وہ مینجڈ ہے، وہاں سے چیز جائے گی آپ کے سینٹ میں اور پھر اسمبلی میں جائے گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کل کہ کتنی زیادہ فلور کراسنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر یاد رکھیے گا ووٹ جو ہے وہ پبلکلی ہونی ہے، اور پبلکلی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کن لوگوں سے ووٹ ڈلوائی جاتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ووٹ ڈلوائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک جو سب سے اچھا اس کے اوپر اقدام کیا ہے وہ جو اختر مینگل صاحب کی جانب سے آیا ہے، کل ان کی جانب سے ایک انتہائی اہم ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو بتایا کہ یہ ترمیم پاس کرانے کے لیے ان کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر، ان کے پارٹی کے لوگوں کے اوپر کس قسم کا جبر ڈایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر اس وقت شاید UAE میں ہیں کہیں پہ، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے جو 2 سینیٹرز ہیں جن کی ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو سینٹ سے استعفیٰ دینے کا کہہ دیا ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی موو ہے، کیونکہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو 1 دن کے اندر تو پھر نیا الیکشن نہیں ہو سکتا ہے بلوچستان اسمبلی سے سینٹ کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ابھی بھی جو پارلیمان ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر KP کے سینیٹرز جو ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ KP میں انہوں نے سینٹ کا انتخاب نہیں کرایا ہے۔ تو جس طرح سے جو ہماری صدر کا انتخاب تھا وہ کویسچنیبل ہے، یہ آئینی ترمیم بھی فیوچر میں ہمیشہ کویسچنیبل رہے گی اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب میں اس بات کی ایک دوسری طرف آتا ہوں جو میں نے کل پرسوں بھی بات کی تھی، اور وہ بڑا ضروری ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سن رہے ہوں۔ دیکھیے، میں نے کل عرض کی تھی کہ عمران خان کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، فوج، ISI نے اپنے شکنجے جو ہیں وہ ایک ایک چیز کے اندر، ایون کرمنل نیٹ ورکس کے اندر انہوں نے اپنے گھونپے ہوئے ہیں، وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کھل کر اپنی سیاست کر سکیں، اپنے ورکرز کے ساتھ پیغام رسائی کر سکیں اور پھر اس نظام کے خلاف لڑ سکیں؟ میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ شاید اب عمران خان کو پاکستان سے باہر آ کر یہ جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، جہاں سے وہ اپنی کمیونیکیشن میں آزاد ہوں، اپنے لوگوں سے رابطہ کر سکیں اور اس تبدیلی کے لیے کام کر سکیں جس تبدیلی کی عوام خواہاں ہے۔ میری وہ سجیشن ابھی بھی موجود ہے۔ عمران خان اس آئیڈیا کے سخت خلاف ہیں، PTI کے بہت سارے لوگ بھی اس کے خلاف ہوں گے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر تمام لوگ سوچیں ضرور، کیونکہ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں جو انقلاب آیا تھا، امام خمینی پیرس میں، فرانس میں موجود تھے اور وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے وہ لیڈ کیا تھا، کیونکہ جس طرح سے جو شاہ اور اس کی ایجنسیوں کا ایران کے اوپر قبضہ تھا، اسی طرح کا ماحول پاکستان کے اندر بھی بن چکا ہے، اور اس ماحول کے اندر ایفیکٹولی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو بڑے ضروری ہیں اس تحریک کے لیے، اور میری نظر میں، اور اسپیشلی یہ جو ایکسپیرینس اور ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا ہے وہ کبھی ہم نے شاید بزدار کی صورت میں کیا تھا، اور اب ہم یہ آج کل کی لیڈرشپ جیسے کہ بیرسٹر گوہر صاحب ثابت ہوئے ہیں ان کی صورت میں کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، جیسے کہ میں ایک نام لوں گا، مراد سعید، وہ انتہائی ضروری ہیں اس پارٹی کی سالمیت کے لیے، اور مجھ پہ آج یہ پوری طریقے سے عیاں ہو گیا ہے کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ اور ISI اور فوج جو ہے وہ مراد سعید کی جان کے در پہ ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ ان لیڈرز میں سے ہے جو عمران خان کو ٹرولی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا، لائل ٹو دا کور۔ اس بندے کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور وہ اس سے زیادہ عمران خان کا لائلسٹ کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ صرف وہ لائلسٹ ہے بلکہ اس نے عمران خان کی کاز کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی کاز کے لیے، پشتونوں کی کاز کے لیے، امن کے لیے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت پسند نہیں ہے۔ ہمیں بڑا واضح عمران خان کو، یقین جانیے میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ عمران خان کو یہ بخوبی علم تھا کہ کس طرح سے مراد سعید کے خلاف ایک ٹریپ بچھایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے
ایک زمانے میں تو اٹھا کے عمران خان کے خلاف کرنا تھا، لیکن وہ چونکہ ممکن نہیں تھا، اس لیے مراد سعید کو رستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور جس طرح کا منصوبہ ارشد شریف کے لیے بنایا گیا تھا ایگزیکٹلی ڈٹو ایسا ہی منصوبہ مراد سعید کے لیے گراؤنڈ پہ موجود تھا، جس کے بعد عمران خان نے سختی سے حکم کیا مراد سعید کو کہ وہ منظر سے غائب ہو جائیں۔ اور مراد سعید ایک یہ لمبا سلسلہ ہے، اور وہ بہت زیادہ کھٹکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس وجہ سے، کیونکہ جو خیبر پختونخوا کی عوام کے اندر جو مراد سعید کے لیے پیار اور محبت ہے عوام کی، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی، وہ جس طرح سے مراد سعید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے مراد سعید عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کے اوپر جب مراد سعید ان کے ساتھ تھا، کتنی دفعہ کوشش ہوئی جس کو ناکام بنانے میں مراد سعید نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور عمران خان مراد سعید کی ویلیو کو سمجھتے ہیں، اور اس ویلیو کو سمجھتے ہوئے انہوں نے مراد سعید کو واضح طور پر احکامات دیے۔ ایون مراد سعید کو یہ احکامات ہیں کہ انہوں نے کسی سے رابطے میں نہیں رہنا، کسی ایسی جگہ نہیں جانا، پبلک نہیں ہونا، باہر نہیں ہونا، تا وقتے کہ عمران خان ان کو خود یہ حکم نہ کرے ذاتی طور پر کہ اب وہ باہر آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جانتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی جان کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا چکے ہیں، ایسے ہی کچھ منصوبے تیار ہیں مراد سعید کے لیے۔ ایک زمانے میں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک کانٹریکٹ دے دیا گیا تھا مراد سعید کو رستے سے ہٹانے کا، لیکن اس وقت میں وہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے مراد سعید کی جان بچ گئی ہے۔ اور ابھی بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ، جس میں وہ فیصل واڈا جیسے لوگ سر فہرست ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ نیریٹو بنانے کے چکر میں اپنا پلان بھی ایکسپوز کر دیتے ہیں، اور ان کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ارشد شریف کے کیس میں مراد سعید کو ملوث کر دیا جائے، جس سے ان کے دو مقاصد پورے ہو جائیں۔ ایک تو وہ ارشد شریف والی تلوار جو ان کے سر پر لٹک رہی ہے وہ ختم ہو، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک اور دشمن یعنی مراد سعید کا بھی پتہ صاف کر دیں۔ حتیٰ کہ مراد سعید وہ شخص ہے جو اس کمیشن کے سامنے پیش ہوا، اور اس نے وہاں واضح طور پر بیٹھ کے یہ بیانات دیے کہ کون کون ملوث تھا اور کون کون دھمکیاں دے رہا تھا ارشد شریف کو۔ تو خیر یہ پورا ایک جال بچا ہوا ہے۔ پارٹی کے کچھ لوگ ابھی بات کر رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا وہ ذکر بھی یہاں کر دوں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اب مراد سعید کو باہر جانا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ مراد سعید کو ہرگز باہر نہیں آنا چاہیے، اور اس بات کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان ہی کریں گے، کیونکہ مراد سعید جیسے لوگوں کا محفوظ رہنا اور زندہ رہنا اس وقت بہت ضروری ہے، اور یہ کسی صورت جو ہے اس وقت ہمیں، کیونکہ دیکھیے جو ہمیں سبق حاصل ہوا ہے اس پوری واردات کے ساتھ، وہ ایک یہ ہے سبق کہ جو یہ کمیونیکیشن کارڈ دیتے ہیں تو یہ اپنا کوئی بھی عزائم پورے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کل مراد سعید کو بھی غائب کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ سلوک کرتے ہیں، تو وہ جو اپنے ورکرز کے ساتھ آج مراد سعید ایک رول ادا کر سکتا ہے وہ شاید نہ کر سکے۔ لہٰذا وہ ضروری ہے کہ وہ اپنی روپوشی کو برقرار رکھیں اور عمران خان کے حکم کا انتظار کریں۔ اور عمران خان کے اوپر بھی میری، کیونکہ میں کنونس ہو چکا ہوں ان لوگوں نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا ہے، یہ اپنے عزائم سے ہٹیں گے نہیں۔ مجھے تو کچھ دن پہلے ایک بڑا اہم چڑیا کہہ لیں وہ بتا رہی تھی کہ یہ جو صاحب آئے ہیں جنرل صاحب، ان کا تو 10 سال سے کم کا تو پلان ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس کے اوپر ہمیں بڑا شدت کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ ہماری اگلی اسٹریٹجی کیا ہے۔ امینڈمنٹ تو شاید یہ پاس کروا لے، لیکن اب دیکھتے ہیں وکلا اس کو روک پاتے ہیں یا یہ بڑا کلوز کال ہوگی، یاد رکھیے گا، کیونکہ کل بہت سارے ممبرانز جو ہیں جو شاید بک چکے ہوں یا سوئچ کر چکے ہوں، اگر وہ آخری موقع پر اپنی ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہو گئے تو یہ موو جو ہے وہ سکٹل ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے جو 48 گھنٹے ہیں بہت اہم ہیں، اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزید خبریں اور تجزیات سے آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔